यूट्यूब चैनल डॉक्टर अनाफ ला पर आपको खुश आमदीद। ये हमारी तकरीबन 11 से 12वीं एक सीरीज़ है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन पर मुश्तमिल है, जिसमें आर्टिकल 1 से लेकर आखिरी आर्टिकल तक हम बाकायदा स्टडी करेंगे और आइन का इतलाक़ समझने की कोशिश करेंगे कि ये किस तरह से इसका इतलाक़ होता है और रियासत पाकिस्तान के फंक्शंस किस तरह से अमल दरामद में आते हैं। रियासत का वजूद आइन पर मुश्तमिल होता है, जिसके बुनियाद पर रियासत अपने तयन करती है अख्तियारात का जो कि उसको सौंपे जाते हैं आइन की जानिब से। तो हमें आइन को समझना पड़ेगा। जब तक हम आइन पाकिस्तान को, क्योंकि हम पाकिस्तान के शहरी हैं, जब तक हम नहीं समझते, रीड नहीं करते, इसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, तब तक हम इस तरह से होगा कि बग़ैर रोशनी के कोई दिया, या फिर जब तक हम आइन के मुतालिक मुकम्मल इल्म नहीं रखेंगे तब तक हमें अपने हुकूक के समझ ना आएगी। जब हमें हुकूक का ही पता नहीं होगा तो फिर हम हासिल किस तरह से कर सकेंगे। बहरहाल तो इस मुख्तसर सी वीडियो के ज़रिए आपके साथ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान स्टार्ट करने जा रहा हूँ। चैनल्स अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। और वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि आप देख सकते हैं प्रीएम्बल से। पिछली वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन दिया था कॉन्स्टिट्यूशन का कि हम किस तरह से इसको रीड करेंगे। तो इसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम आर्टिकल 1 से पहले एक जो प्रीएम्बल दी गई है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। इन द नेम ऑफ अल्लाह द मोस्ट बेनिफिशेंट द मोस्ट मर्सीफुल। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान 1973, रियासत पाकिस्तान का आइन 1973। 12 अप्रैल 1973, 12 अप्रैल 1973 से ये बाकायदा वजूद में आ गया। प्रीएम्बल, वेयर इज सोवरेनिटी ओवर द इंटायर यूनिवर्स बिलोंग्स टू अलमाइटी अल्लाह अलोन एंड द अथॉरिटी टू बी एक्सरसाइज्ड बाय द पीपल ऑफ पाकिस्तान within the limits prescribed by him is a sacred trust। खुद मुख्तियारी पूरे आलम की अल्लाह ताला को जाती है और वही अकेला उसका निगहबान या हुक्मरान है। एंड द अथॉरिटी टू बी एक्सरसाइज्ड बाय द पीपल ऑफ पाकिस्तान, और जो अख्तियारात रियासत पाकिस्तान में इस्तेमाल किए जाएंगे वो आम शहरी के या लोगों को सौंपे गए हैं। विद इन द लिमिट्स प्रेस्क्राइब्ड हिम इज़ अ सेक्रेट ट्रस्ट, जो एक बाकायदा ज़िम्मेदारी के साथ सौंपे जा रहे हैं या सौंपे गए हैं। मतलब जब रियासत पाकिस्तान का वजूद आया तो लोगों को अख्तियार हुआ या अख्तियार दिया गया जमहूरियत में, जमहूरी रियासत में या इस्लामी रियासत में, कि पूरी जो दुनिया की हुक्मरानी हाकमियत है वो अल्लाह अलमाइटी की है और जो इसके इख्तियारात होंगे वो रियासत पाकिस्तान के लोगों की तरफ से इस्तेमाल किए जाएंगे जो कि अमानत के तौर पर होंगे। अल्लाह अलमाइटी वही अकेला हाकिम हुक्मरान है, ये बात तो हमें समझ में आती है। लेकिन पीपल ऑफ पाकिस्तान जो कि एक्सरसाइज करेंगे, लोग अख्तियारात इस्तेमाल करेंगे, वो किस तरह से होगा, तो इसका तयन किया गया है आगे चलकर इसी आइन के तहत कि लोग किस तरह से अख्तियारात इस्तेमाल करेंगे जो कि अमानत के तौर पर दिए गए हैं। अब अमानत के तौर पर दिए गए अख्तियारात किस तरह से होंगे कि अदालती निज़ाम, जुडिशल जिसको हम स्ट्रक्चर कहते हैं, एक पिलर है रियासत का, रियासत पाकिस्तान का, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव। एग्जीक्यूटिव मतलब जो एक अख्तियारात दिए गए हैं नाफिज करने के लिए, जिन पर अमल दरामद करवाया जाएगा, एक्सरसाइज करवाया जाएगा एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी की जानिब से, वो अमानतें। और उसके साथ ही साथ लेजिस्लेटिव मतलब कानून साजी के, लोगों के लिए कानून साजी की जाए। कानून साजी दो किस्म की होती है, एक आर्टिफिशियल और एक नेचुरल। नेचुरल कानून साजी जो उसूल बताए गए हैं, बनाए गए हैं कुरान पाक में और दीगर कुरान और सुन्ना के मुताबिक अहादीस में। उसके अलावा जो आर्टिफिशियल हथरादू कानून साजी है वो यही है कि लोगों के लिए कवानीन बनाए जाएं। अब लोगों के लिए कवानीन किस तरह से कि रियासत पाकिस्तान में मिसाल के तौर पर अगर एक ट्रैफिक का निज़ाम होगा तो वो किस तरह से होगा, उसके लिए बाकायदा कानून साजी की जाएगी जो कि एक अमानत के तौर पर फराम की गई
ایک اتھارٹی ہے۔ اس کے علاوہ متعدد مثالیں ہمیں مل سکتی ہیں جن کے ذریعے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ سیکرڈ ٹرسٹ مطلب جو کہ امانت کے طور پر اختیارات دیے گئے ہیں وہ کون کون سے ہیں، جن میں سب سے پہلے میں نے آپ کو ایک مثال دی ٹریفک قوانین کی۔ اس کے علاوہ متعدد دیگر قوانین جو کہ آج تک بنائے گئے ہیں، جن میں PPC پاکستان پینل کوڈ کے علاوہ CRPC CPC اور جو بھی جتنے بھی مین میڈ لاز ہیں جو کہ ریاست پاکستان میں نافذ العمل ہیں، وہ ایک سیکرڈ ٹرسٹ ہیں، امانت کے طور پر بنائے گئے ہیں جن پر عمل کرتے ہوئے امانت میں خیانت نہیں کی جا سکتی۔ میں نے زیادہ سے زیادہ کوشش کی ہے کہ پریمبل جو کہ ایک سب سے پہلا پیراگراف ہے، اس کو سمجھ انالائزز کے ساتھ ریسرچ کے ساتھ ڈسکس کرنے کی کوشش کی ہے۔ اگر اس کے علاوہ مجھ سے کوئی بھول چوک ہو جاتی ہے تو اس کے لیے معذرت، اور آپ اگر اس میں کوئی تجاویز دینا چاہیں، کوئی چیز ایڈ کرنا چاہیں بات، تو کمنٹ سیکشن میں آپ مجھے لازمی بتائیں۔ بڑھتے ہیں آگے۔ اینڈ ویئر از اٹ از دا ول آف دا پیپل آف پاکستان ٹو اسٹیبلش این آرڈر، اور پھر بعد میں بتایا گیا ہے کہ یہ لوگوں ریاست پاکستان کے شہریوں کی ایک خواہش ہے کہ ایک آرڈر قائم کیا جائے۔ آرڈر کون سا قائم کیا جائے؟ ویئر ان دا اسٹیٹ شیل ایکسرسائز اٹس پاورز اینڈ اتھارٹی تھرو دا چوزن ریپرزینٹیٹیوز آف پیپل، کہ کس طرح سے آرڈر کیا جائے کہ مطلب ریاست اپنے اختیارات استعمال کرے گی اور اتھارٹی منتخب نمائندوں کے ذریعے مطلب جو کہ اگر ہم اسلامی نظریات میں کہہ سکیں تو بیعت کے ساتھ، یا پھر الیکشن جو کہ ایک طریقہ کار رائج ہے جس کے لیے باقاعدہ قانون بنایا گیا ہے، قانون سازی کی گئی ہے۔ ویئر ان دی پرنسپلس آف ڈیموکریسی، جمہوریت کے اصول، طریقہ کار، فریڈم آزادی، ایکویلٹی برابری، ٹالرنس برداشت اینڈ سوشل جسٹس سماجی انصاف ایز اننشیٹڈ بائی اسلام شل بی فلی آبزروڈ، ان کا پورا خیال رکھا جائے گا، اس پر عمل کیا جائے گا۔ اب اسلام کی طرف سے کون سے پرنسپلز اصول وضع ہیں؟ سب سے پہلے ڈیموکریسی، جمہوریت میں پورا یقین ہوگا کہ لوگوں کو جمہوریت کی طرف مائل کرنا اور جمہوری اقدار کو پامال نہیں کرنا، بالکل بھی اس پر قدغن لگانے کی کوشش کرنا غلط ہوگا۔ اس کی میں آپ کو مثال دیتا چلوں کہ ڈیموکریسی میں جو کہ پرنسپلز ہیں، اس کے لیے چھوٹی سی ایگزامپل یہی بہتر سمجھوں گا میں دینا اس وقت کے حساب سے، کہ جو PDM کی جانب سے یا جو موجودہ حکومت، جب آج میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں 1 مارچ 2023 کو، تو جب الیکشن نہیں کروائے جا رہے پنجاب اور خیبر پختونخوا میں، جو کہ جمہوریت کا ایک اصول ہے کہ لوگوں کو ان کی نمائندگی سے محروم نہیں کیا جا سکتا، ان کے حکمرانی، ان کے قانون سازی کے لوگوں کے ذریعے نمائندگان کے سے محروم نہیں کیا جا سکتا، جس کی پامالی کی جا رہی ہے موجودہ حکومت کی جانب سے۔ اگر پہلے تو یہ عمران خان یا کسی کی بھی طرف سے کیا جاتا تو میں اس کا نام لے کر آپ کو بتاتا، مثال دے کر، لیکن اب چونکہ موجودہ حکومت PDM جو کہ شہباز شریف، زرداری اور فضل الرحمان پر مشتمل ہے، مریم نواز کی، تو ان کا جو طریقہ کار ہے وہ بالکل غلط ہے، مطلب ڈیموکریسی کے وہ برخلاف ہیں۔ مزید آگے بڑھتے ہیں کہ فریڈم مطلب آزادی۔ فریڈم کس طرح کی آزادی؟ کھانے پینے، اٹھنے بیٹھنے، سونے جاگنے، یا جو بھی ایک انسانی ضروریات ہوں اس میں آزادی، سانس لینے کی آزادی، پانی کی آزادی، یا جو بھی حقوق حاصل ہوں گے پرنسپلس آف فریڈم ان کو فراہم کیا جائے گا۔ ایکویلٹی برابری کہ ہر شہری برابر ہوگا سوائے اس کے جو کہ قرآن پاک میں بتایا گیا ہے کہ پرہیزگار اور متقی کے علاوہ سارے برابر ہیں۔ پرہیزگار اور متقی وہ ہیں جو اعلیٰ درجے پر فائز ہیں، اس کے علاوہ جو دیگر شہری ہیں وہ سب برابر ہیں۔ اگر اس کو ہم انگلش لا میں کہیں تو ہر شہری برابر ہوگا، برابر کے بنیاد کہ ہر شہری جس میں کوئی آفیسر ہو یا کوئی پیون ہو، کوئی گھر کا مالک ہو یا کرایہ دار ہو، کوئی صفائی کرنے والا ہو یا کسی کا کوئی بھی اپنا کام ہو،
تو مطلب کوئی بچہ ہو یا بڑا ہو، عورت ہو مرد ہو، سارے برابر ہوں گے۔ ٹالرنس مطلب برداشت، اینڈ سوشل جسٹس سماجی انصاف۔ سماجی انصاف سے مراد کہ ہر کسی کا خیال رکھا جائے گا بغیر نسل، رنگ، تعصب یا پھر زبان کے بنیاد پر۔ سوشل جسٹس سماجی انصاف سب کو فراہم کیا جائے گا۔ اس میں یہی ایک وجہ ہوتی ہے کہ کسی کو بھی اس قبائلی یا سماجی بنیاد پر محروم نہیں کیا جا سکتا کہ کوئی فلاں شخص مثال کے طور پر بلوچ ہے، سندھی ہے، پنجابی ہے، پٹھان ہے یا مہاجر۔ مہاجر تو لوگوں نے جان بوجھ کر ایک رکھا ہوا ہے، بہرحال میں کسی کی توہین نہیں کرنا چاہتا اس ویڈیو کے ذریعے۔ ایک مہاجر ہمارے یہاں تو استعمال ہوتا ہے جسٹ کارڈ، مہاجر کارڈ کھیلا جاتا ہے جو کہ سندھی کارڈ کے بعد آتا ہے ہمارے سندھ میں۔ اس کے علاوہ پنجابی کارڈ، پشتون کارڈ اور پھر بلوچ کارڈ مطلب لوگوں کو استعمال کیا جاتا ہے قبائل کی صورت میں، زبانوں کی صورت میں، مذہب کی صورت میں یا جو بھی ہوتے ہیں۔ بہرحال سوشل جسٹس مطلب سماجی انصاف سب کو برابر ہوگا۔ ایز اننشیٹیڈ جو کہ بیان کیا گیا ہے بائی اسلام، اسلام کی طرف سے، شیل بی فلی آبزروڈ ان کا پورا خیال رکھا جائے گا۔ wherein the Muslims shall be enabled to order their lives in the individual and collective spheres in accordance with the teachings and requirements of Islam as set out in the Holy Quran and Sunnah۔ مسلمانوں کو اختیار ہوگا کہ وہ اپنا ایک طریقہ کار نافذ کریں، اپنی زندگی گزاریں جو کہ ایک اکیلے کی ہو یا مجموعی ہو، اس طرح سے جو کہ اسلام کے اصولوں کے مطابق ہو جو بیان کیے گئے ہیں قرآن اور سنت میں۔ wherein adequate provisions shall be made for the minorities freely to profess and practice their religions and develop their cultures۔ adequate provisions مطلب قانون سازی کی جائے گی اس لیے کہ minorities مطلب جو اگر کوئی minorities ہوں جن میں چاہے وہ مسلم ہوں یا غیر مسلم ہوں، چاہے وہ بلکہ سوری میں اپنا لفظ کریکٹ کرنا چاہتا ہوں کہ منورٹیز میں نان مسلمز آتے ہیں ریاست پاکستان میں، یا وہ قبائل جو کہ جن کی تعداد کم ہو یا وہ لوگ جو کہ ایک مخصوص طبقے سے تعلق رکھتے ہوں لیکن ان کی گنتی کم ہو، تو ان کو منورٹیز میں شامل کیا جا سکتا ہے۔ اور قادیانی ہمارے یہاں منورٹیز ہیں، نان مسلمز ہیں۔ فریلی ٹو پروفیس اینڈ پریکٹائز دیئر ریلیجنس اینڈ ڈیولپ دیئر کلچرس، تو ان کے لیے قانون سازی کی جائے گی، اصول قانون بنایا جائے گا، وضع کیے جائیں گے کہ وہ اپنے مذہب کا اور اپنی ثقافت کلچر کا بھرپور حق رکھ سکیں۔ wherein the territories now included in are in accession with Pakistan and such other territories as may hereafter be included in or accede to Pakistan shall form a federation wherein the units will be autonomous with such boundaries and limitations on their powers and authority as may be prescribed۔ کہ جو بھی ریاست پاکستان میں حدود موجود ہیں یا جو ریاست پاکستان کے حصہ بننا چاہیں تو وہ خود مختار ایک ریاستیں ہوں گی جن کی حدود اور اتھارٹی جو کہ بیان کیے گئے ہیں پاکستان کے ایک طریقہ کار کے تحت وفاق میں شامل ہوں گی، اور وفاق ان کا پاور اور اتھارٹی ہوگی جو کہ بیان کیے گئے ہیں۔ wherein shall be guaranteed fundamental rights، فنڈامنٹل رائٹس کا اختیارات کی گارنٹی ہوگی، انکلوڈنگ ایکولیٹی آف اسٹیٹس کی برابری، آف اپرچونیٹیز مواقع برابری کے، اینڈ بیفور لا قانون کی نظر میں وہ بالکل ہی برابر ہوں گے۔ سوشل سماجی، اکنامک، معاشی اینڈ پولیٹیکل جسٹس اور سیاسی انصاف بالکل ان کے ساتھ برابر میں کیا جائے گا۔ اینڈ فریڈم آف تھاٹ
freedom of expression, freedom of belief, faith, worship and association, subject to law and public morality. کہ فریڈم آزادی کا حق ہوگا یا آزادی ہوگی نظریات کی، بیانات کی، عقائد کی، عبادت کی، عقیدے کی اور اس کے ساتھ ہی ساتھ متحد ہونے کی، سوائے اس کے کہ جس کی قانون میں پابندی ہو یا عوامی اخلاق کے برخلاف ہو. Where an adequate provision shall be made to safeguard the legitimate interest of minorities and backward and depressed classes. اس طرح کے اقدامات کیے جائیں گے کہ جن میں منورٹیز یا پیچھے پڑے یا ڈپریسڈ کلاسز جو کہ پیچھے رہ جانے والے قبائل لوگ یا شہری ہوں ان کے لیے اقدامات کیے جائیں گے، خاص قوانین بنائے جائیں گے یا اقدامات اٹھائے جائیں گے. wherein the independence of the judiciary shall be fully secured، مطلب عدلیہ کی آزادی کو مکمل طور پر تحفظ ہوگا. wherein the integrity of the territories of the federation, its independence and all its rights including its sovereign rights on land, sea and air shall be safeguarded. ریاست پاکستان کی حدود کا تحفظ کیا جائے گا، اس کی آزادی اور حقوق کا خیال رکھا جائے گا، چونکہ زمین، پانی یا ہوا پر مشتمل ہوں ان کا تحفظ کیا جائے گا. اب ان کا تحفظ کس طرح سے ہوگا؟ مثال کے طور پر ہوائی مطلب کوئی اگر ہوائی حدود کی خلاف ورزی کرتا ہے تو اس کی ذمہ داری ہوگی ریاست پاکستان کی کہ وہ اس آئین کے تحت اپنا دفاع کرے. سی مطلب سمندر کے ذریعے، لینڈ مطلب بارڈر کے ذریعے. so that the people of Pakistan may prosper and attain their rightful and honored place among the nations of the world and make their full contribution towards international peace and progress and happiness of humanity. اوپر بیان کیے گئے نظریے کے مطابق ریاست پاکستان کے شہری خوشحال اور عزت کے ساتھ دنیا کی اقوام میں اپنا مقام قائم کر سکیں، بنا سکیں اور عالمی امن کے لیے، خوشحالی کے لیے اور خوشحالی کے لیے، ترقی کے لیے اقدامات اٹھا سکے انسانیت کے لیے. آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں نے اپنی ایک ہینڈ رائٹنگ سے لکھا ہے کہ آئیڈیا آف سویلائزڈ نیشن بلڈ دا امیج آف پاکستان. ناؤ دیئر فور وی دا پیپل آف پاکستان. اسی نظریے کے بنیاد پر پاکستان کے شہری جو کہ ہمیں cognizant of our responsibility before Almighty Allah and men، یہ جو پیرا ہے یہ حکمرانوں کے لیے خاص کر کے کہ cognizant نہ صرف حکمرانوں کے لیے بلکہ عدلیہ کے ججز صاحبان، لیجسلیٹو قانون سازوں کے لیے اور ایگزیکیوٹو اتھارٹی اختیارات رکھنے والے افسران کے لیے اور عملداروں کے لیے کہ cognizant of our responsibility before Almighty Allah and men، کہ ہماری اللہ تعالیٰ کے نزدیک اور عوام کے نزدیک ذمہ داری ہوگی کہ to become judge CSS pass officer he is the حقوق العباد حقوق اللہ. آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میں نے اپنے ایک ڈیفینیشن بیان کرنے کی کوشش کی ہے، اس کو ایکسپلینیشن کی کوشش کی ہے. یہ ضروری نہیں کہ اس طرح سے ہی ہو جس طرح سے میں نے لکھا ہو، تو اگر آپ اس کو سمجھنے کی حد تک سمجھیں پڑھیں تو بالکل صحیح ہے، اس کے علاوہ یہ اس پیرا کا حصہ نہیں ہے. بڑھتے ہیں آگے. تو cognizant of the sacrifices made by people in the cause of Pakistan، کس چیز کی ذمہ داری ہوگی کہ سیکریفائسز قربانیاں جو دی ہیں پاکستان کے شہریوں کی جانب سے، عوام کی جانب سے پاکستان کو بنانے کی خاطر، faithful to the declaration made by the founder of Pakistan، ڈکلریشن فاؤنڈر آف پاکستان کی جانب سے قائد اعظم محمد علی جناح کی جانب سے کی گئی کہ that Pakistan would be a democratic state based on Islamic principles of social justice، کہ ریاست پاکستان اسلامی جمہوری نظام پر
قائم ہوگی جس میں سماجی انصاف ہوگا. ڈیڈیکیٹڈ ٹو دا پرزرویشن آف ڈیموکریسی اچیوڈ بائی unremitting اسٹرگل آف دا پیپل اگینسٹ آپریشن اینڈ ٹائرنی. ڈیڈیکیشن کے مطلب جو ڈیڈیکیشن کی گئی لوگوں کی جانب سے ریاست پاکستان میں ڈیموکریسی جمہوریت کو بحال کرنے کے لیے، جس میں بے تحاشا محنت کی گئی. آپریشن مطلب ظلمت کے خلاف، اینڈ ٹائرنی بغاوتوں کے خلاف جو کہ بائی برٹش اینڈ ہندو کی جانب سے کیے گئے ظلمت کے خلاف. انسپائرڈ بائی دی resolve to protect our national and political unity and solidarity by creating an egalitarian society through a new order. Inspired by the resolve to protect. Inspired مطلب کہ ایک انسپائریشن ملتی ہے کہ قومی محاذ کو تحفظ فراہم کیا جائے، پولیٹیکل یونٹی سیاسی اتحاد قائم کیا جائے، سولیڈیریٹی کے مضبوطی قائم کی جائے ایک نئے آرڈر کے تحت معاشرے میں، جو کہ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کو مد نظر رکھتے ہوئے قائم کیا جا رہا ہے. ڈو ہیئر بائی تھرو آور ریپریزنٹیٹیوز کہ ہم اپنے نمائندگان کے ذریعے ان دی نیشنل اسمبلی اڈاپٹ انیکٹ اینڈ گیو ٹو آور سیلوز دس کانسٹیٹیوشن. ہم اس کا ڈو ہیئر بائی تھرو آور ریپریزنٹیٹیوز اپنے حکمرانوں کے ذریعے ان دا نیشنل اسمبلی قومی اسمبلی میں اڈاپٹ کے مطلب ہم اس کو اڈاپٹ کر رہے ہیں، کس کو؟ آئین پاکستان 1973 کو انیکٹ نافذ العمل کر رہے ہیں، اینڈ گیو ٹو آور سیلف اور اپنے آپ پر نافذ کر رہے ہیں دس کانسٹیٹیوشن. دس کانسٹیٹیوشن کے مراد کون سا کانسٹیٹیوشن؟ جو کہ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان 1973 ہے. کون سا کانسٹیٹیوشن؟ جو کہ آرٹیکل 1 سے سٹارٹ ہوتا ہے آرٹیکل 280 تک. یہ آئین ریاست پاکستان کے لوگوں کی جانب سے خود پر نافذ کیا گیا ہے، عمل میں لایا گیا ہے، جس کو مد نظر رکھتے ہوئے باقاعدہ یہ کانسٹیٹیوشن اب ریاست پاکستان کا ایک نیشنل قانون ہوگا، ایک آئین ہوگا، جس کو مد نظر رکھتے ہوئے ریاست کے امور دیکھے جائیں گے، چلائے جائیں گے. تو یہ تھا پریمبل جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا، اور امید کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھنے میں کافی آسانی ہوئی ہوگی. اگر آپ کو کسی بھی قسم کا سوال ہو یا آپ کوئی سجیشن دینا چاہتے ہو تو مجھے کمنٹ سیکشن میں آپ لازمی بتائیں، جس کو ویلکم کیا جائے گا. اس کے علاوہ آپ کسی مخصوص ٹاپک پر کوئی قانون سازی کے اوپر ویڈیو چاہتے ہیں جس میں آپ کو سمجھتے ہیں کہ مشکلات پیش آ رہی ہیں، تو کمنٹ سیکشن میں آپ مجھے بتائیں، جس کے ذریعے میں آپ کو ویڈیو سیریز سٹارٹ کروں گا اور آپ کے لیے مکمل ریسرچ کے ساتھ اسٹڈی کروں گا آپ کے ساتھ مل کے. تو امید کرتا ہوں اس مختصر سی ویڈیو کے ذریعے آپ کو پریمبل سمجھنے میں آسانی ہوئی ہوگی. اور یہاں پر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ 12 اپریل 1973 آپ دیکھ سکتے ہیں لکھا ہوا ہے، تو یہ 12 اپریل 1973 کو وجود میں آیا تھا. اور اس کی جو تاریخ ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلوں کہ سب سے پہلے جو فرسٹ کانسٹیٹیوشن تھا آئین پاکستان، وہ 23 مارچ 1956 میں آیا تھا، متعارف کیا گیا تھا میجر جنرل اسکندر مرزا صاحب کی جانب سے. فرسٹ کانسٹیٹیوشن 1956 1956 کا پہلا آئین 23 مارچ کو متعارف کروایا گیا تھا. پھر اس کے بعد دوسرا کانسٹیٹیوشن 1961، بلکہ 1961 یا شاید 1961 یا 62 تھا. بہرحال اس کو میں اگلی ویڈیو میں کلیئر کر دوں گا کہ وہ کون سی ایئر میں متعارف کروایا گیا تھا. 14 اگست 1961 تھا شاید. بہرحال آپ بھی اس پر ریسرچ کریں اگر آپ کو اس میں سمجھ نہیں آ رہی تو. بہرحال
اگلی ویڈیو میں آپ کے لیے کلیئر کر دوں گا۔ اور 1973 کا آئین 12 اپریل کو وجود میں آیا تھا، قانون ساز اسمبلی سے منظور کیا گیا تھا، جس کا پریمبل آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اچھا، یہ پریمبل جو ایک آبجیکٹیو ریزولوشن ہے، یہ امینڈمنٹ کے ذریعے حصہ بنایا گیا تھا کانسٹیٹیوشن کا۔ تو ملتے ہیں آنے والی اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیں۔ چینل اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی چینل سبسکرائب کریں۔ آپ سے درخواست ہوگی کہ چینل سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو نہ صرف آنے والی مزید ویڈیوز مل سکے بلکہ پہلے سے موجود قانون کے متعلق آپ کو ویڈیوز بآسانی موصول ہوتی رہیں۔ کمنٹ سیکشن میں مجھے آپ اگر کوئی سجیشن دینا چاہیں یا آپ کو کوئی کوسچن ہو تو مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، اور ویڈیو کو لائک دوسروں کے ساتھ شیئر ضرور کریں تاکہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ اور دوسروں کے لیے رہنمائی ہو سکے۔ تو اسی ویڈیو کو یہیں وائنڈ اپ کرتے ہیں اور ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک پاکستان زندہ باد۔ یہ آپ میرا وزٹنگ کارڈ دیکھ سکتے ہیں، اس کے ذریعے آپ مجھ سے اگر کانٹیکٹ کرنا چاہیں تو آپ کو ویلکم کیا جاتا ہے۔ اور کراچی شہر میں اسپیشلی میرا پریکٹس کا ایریا ہے، اور اس کے علاوہ پورے پاکستان میں میرے کیسز ہیں۔ مزید رہنمائی کے لیے میرے موبائل نمبر یا کمنٹ سیکشن میں آپ مجھ سے کمیونیکیشن کر سکتے ہیں۔ شکریہ۔